बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी तहरीक अब तक क्यों नहीं चला सकी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कितने रॉन्ग नंबर्स हैं और इन रॉन्ग नंबर्स ने पार्टी को किस लेवल पर नुकसान पहुंचाया और अब ये रॉन्ग नंबर्स छुपना चाहेंगे भी तो छुप नहीं सकेंगे। सलमान अकरम राजा ने पाकिस्तान की आवाम पर तनकीद की, अपने लोगों को, अपने फॉलोअर्स को वो क्या पैगाम दे रहे हैं और अब तक जितनी भी तहरीकें चली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से और जितनी दफ़ा भी लोग निकले, सलमान अकरम राजा इसको मानने को तैयार नहीं है। व्यूअर्स, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे और सलमान अकरम राजा के इस बयान से पार्टी को कितना बड़ा नुकसान होगा ये भी आपको बताएंगे। अलीमा खान की ट्वीट और इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी, इसका भी हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और जुनैद अकबर साहब के आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या कोई फ़ायदा हुआ या नुकसान, और फिर तहरीक इंसाफ ने ये जो DGI-SPR की ब्रीफिंग थी इसमें शिरकत नहीं की, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत एक तरफ तनकीद कर रही है मगर दूसरी तरफ तीन बड़ी शख्सियात की अदम दिलचस्पी इस ब्रीफिंग के अंदर हमें क्या बता रही है। और व्यूअर्स, फिर तुर्क जहाज कराची पहुंच चुके हैं और इन जहाज़ों का पाकिस्तान आने का अक्सर मकसद क्या था, इसका भी हाल वाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर पाकिस्तान का सलामती कौंसल जाने का ऐलान, भारत की तरफ से जो अब तक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और प्रोपेगेंडा किया गया, इसका जवाब अब अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर दिया जाएगा। और डेवलपमेंट एक बड़ी मेजर ये हुई है कि रूस ने पाकिस्तान से रब्ता किया है और इस रब्ते की वजह क्या बनी, और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ट्विटर अकाउंट भारत के अंदर ब्लॉक कर दिया गया। और इस ट्विटर अकाउंट से इससे पहले भारत को किस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया गया ये भी मैं आपको बताऊंगा। और व्यूअर्स, भारत की सरकार के लिए अपने ही मुल्क में एक मुश्किल उनके सामने है और किसान अब दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं और इसकी वजह क्या बनी ये भी आज के इस प्रोग्राम में तफसील के साथ बयान करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे अहम खबर, इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक ऐसा लीडर जिसे पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को वोट दिया, जिसके नाम पर उन लोगों को वोट दिया जिन्हें पाकिस्तान की आवाम नहीं जानती। अगर आप इमरान खान के झंडे तले खड़े हैं, इमरान खान के नाम को लेकर आवाम में जाते हैं, तो लोग इमरान खान के नाम पर आपको वोट देते हैं। लेकिन आपने उस वोट का क्या किया, ये हमें आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के बयानात की रोशनी में वो तमाम चीज़ें एक एक करके एक्सपोज होती हुई नज़र आ रही हैं। खान साहब का नज़रिया, खान साहब की तहरीक और खान साहब का शौर, जो बुनियाद थी ना, इतनी मजबूत थी कि फस्तायत, बर्बरियत, जुल्म, वोट और जिस तरह से रैगिंग की गई, इसके बावजूद इमरान खान की जमात हार नहीं सकी। इमरान खान जीतता है, लेकिन अब कुछ ऐसे लोग हैं जो इमरान खान को हरवाना चाहते हैं और अब ये एक एक करके एक्सपोज हो रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने ये बयान क्यों दिया? मुझे इस बयान को पढ़ने के बाद अभी भी एक तरह से अफसोस भी है और मुझे हैरानगी भी हो रही है कि सलमान अकरम राजा साहब ये बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर तो अलीमा खान और ख़ानदान के बाकी लोगों का बहुत ज़्यादा एतमाद है। पहले ये बयान सुने कि सलमान अकरम राजा साहब क्या कहते हैं। सलमान साहब ये कहते हैं कि कहना नहायत आसान है कि अवाम तैयार है लेकिन अवाम तैयार नहीं है। मैं कल खड़े होकर कॉल दे दूंगा, आप देख लेना कि कितने लोग बाहर निकलते हैं। 24 नवंबर को भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन कोई नहीं निकला। लाठियां खाने वाले, आंसू गैस खाने वाले लोग और होते हैं, जबकि वोट डालने वाले लोग और होते हैं। लाठियां खाने वाले, इज्तिमा में खड़े होने वाले सियासी वर्कर्स नहीं होते। हमें लोगों को इस तरफ लेकर जाना है। लोग नहीं निकले थे, कहना आसान है कि लाखों लोग निकले थे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से भी सिर्फ 5,550,000 लोग निकले, वो भी अली अमीन गंडापुर और पार्लियामेंटेरियंस ने वैगने ट्रांसपोर्ट देकर लाए। इनमें से भी कई पहाड़ी से, कटी पहाड़ी से अक्सरियत जो थी उनकी वापस चली गई। 1200 या 1500 लोग निकलने से इनकलाब नहीं आता। हर तहसील में 12 या 1500 लोग निकले और वो भी तितर बितर हो गए जब हम लाखों की बात करते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, और प्लीज़ आप भी इसके ऊपर कमेंट करें कि सलमान अकरम राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी है ना, या इनका ओहदा इनसे छीन लिया गया है? सलमान अकरम राजा ने अपने फौजी खुद मारना शुरू कर दिए। सलमान अकरम राजा ने इमरान खान के नजरिए को तबाह करने की कोशिश की है। सलमान अकरम राजा ने पार्टी के अंदर एक तरह से बगावत कर दी है। और वो बयानियां कि लोग निकलते हैं, यार आपको 26 नवंबर को लोगों की कुर्बानियां नजर नहीं आई? वो लोग जो शराए दस्तूर पर थे, क्या ये 5-6 हज़ार लोग थे?
اور اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ضرور تھی. پنجاب نہیں نکلا. پنجاب میں کس کی ڈیوٹی تھی؟ وہ سرکار آپ کی ڈیوٹی تھی. آپ اپنے گھر سے نہیں نکلے, اور اگر آپ اپنے گھر سے نکلتے تو شاید لوگ بھی نکلتے. اور پھر عالیہ حمزہ صرف ہمیں ایکٹیو نظر آتی ہیں. میں آپ کو نا ایک بات ویورز یہ بھی بتاؤں کہ وہ شخصیات جن کا نا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا, جنہوں نے یونین سے اپنی زندگی میں سیاست کا آغاز نہ کیا ہو نا, تو پھر آپ کو اسی طرح کے لوگ ملتے ہیں جو ایک طرف پارٹی کے کیسز دیکھ رہے ہیں, خان صاحب کے کیسز دیکھ رہے ہیں. 20 سال کا آپ کا پرانا تعلق ہے عمران خان سے, بالکل ٹھیک ہے, اچھے ہوں گے آپ, لیکن اس تحریک کو خدا کے لیے اس طرح برباد مت کریں. 26 نومبر کو لوگ شہید ہوئے, آپ کے اپنے لوگوں نے کہا کہ ہزاروں لوگ شہید ہو گئے, اور پھر بیانیہ جو آپ بنانا چاہ رہے تھے اس کے اندر آپ آج تک وہ لسٹیں نہیں دے سکے. جس طرح سے آپ نے جو ایویڈنس اکٹھا کرنا تھا وہ آپ اکٹھا نہیں کر سکے. آپ نے اپنے لوگوں کی شہادت کو مذاق بنا دیا یہ کہہ کر کہ جناب جو لوگ آئے تھے وہ 5-6 ہزار لوگ تھے, اور وہ بھی علی امین گنڈا پور کے کہنے سے کے پی سے لوگ چلے. تو آپ نے پوری تحریک کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. پاکستان تحریک انصاف, عمران خان تک یہ بات پہنچنی چاہیے اور انہیں ریپریمانڈ کیا جائے اور پوچھا جائے کہ آپ نے یہ بات کس کے کہنے پر کی, اور لوگوں کی قربانیاں, جو لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کر پاکستان کو چھوڑ کر باہر آ گئے, آپ کا جنہوں نے علم پکڑا ہوا ہے, عمران خان کا پیغام دن رات وہ دنیا تک پہنچاتے ہیں, اور عمران خان کو اور عمران خان کے نظریے کو وہ ملٹی پلائی کر رہے ہیں. آپ نے تو ان کے ساتھ بھی غداری کر دی یہ بات کر کے کہ جناب کوئی نہیں نکلا. پھر اس سوال کا بھی جواب دے دیں, اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر لوگ نہیں نکلے تھے تو علی امین گنڈا پور پاکستان کی عوام کو جو لیاقت باغ میں چھوڑ کر واپس کیوں گئے, لاہور میں چھوڑ کر واپس کیوں گئے, پھر ڈی چوک میں چھوڑ کر واپس کیوں گئے, اور پھر جب گولی چلی تب چھوڑ کر واپس کیوں گئے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. ویورز, انہوں نے جتنا تماشا کرنا ہے نا ایک دفعہ کر لیں, اور بلکہ اچھا ہے کہ ان لوگوں کی جس طرح رانگ نمبرز ایک ایک کر کے الگ ہو رہے ہیں نا, پتہ چل رہا ہے کہ ہاں یہ بھی عمران خان سے غداری کرے گا, یہ بھی عمران خان کو دھوکہ دے گا, یہ بھی عمران خان کا سچا سپاہی نہیں ہے, یہ بھی عمران خان کے نام کے ساتھ صرف اقتدار کے لیے لگا ہوا ہے. سب لوگ نا ایک ایک کر کے ایکسپوز ہو رہے ہیں. ان کے چہروں کے اوپر چھپے ہوئے ماسک جو تھے وہ ایک ایک کر کے گر رہے ہیں. تو سلمان اکرم راجہ صاحب آج یقیناً پاکستان کی عوام کو اور تحریک انصاف کے اس ورکر کو بہت افسوس ہوا ہوگا جو عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے, جو عمران خان کا علم لے کر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں اترتا ہے. کئی لوگوں نے یار شہادتیں دے دی اور تم یہ کہتے ہو کہ یار لوگ نہیں نکلتے. اگر لوگ نہیں نکلتے تو پھر اس عہدے سے آپ استعفیٰ دیں, اور جو لوگ نکال سکتے ہیں انہیں یہ عہدہ جو ہے وہ دے دیا جائے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب کے لیے نا ایک ہی جملہ کافی ہے کہ لوگ نکلے تھے, اگر کوئی نہیں نکلا تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تھی. لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلے جی. آپ تو شاید ڈیفنس میں اپنے ٹھنڈے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور شام کو آپ نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی, اور آج بھی پنجاب کے اندر قیادت نہیں نکلتی. سلمان اکرم راجہ صاحب جتنی باتیں کریں اس کی حقیقت کیا ہے؟ پنجاب کی جی بات کر لیتے ہیں. پنجاب کے اندر 98 کے قریب جو ہے نا جی نشستیں ہیں. کتنے لوگ اپنے حلقوں کے اندر اگر 3-3 4-4 گاڑیاں 20-20 30-30 40-40 50-50 لوگ بھی اگر نکلتے نا سر, تو یہ نمبرز کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں, اور آپ پنجاب کو چوک کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی اسٹریٹجی نہیں ہے. اگر عمران خان کا نظریہ اٹھانے کی آپ کے اندر ہمت نہیں ہے تو پھر آپ کو ان عہدوں کو فوری طور پر چھوڑ دینا چاہیے, اور پھر پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کو ہنگامی طور پر کوئی لیڈرشپ کا یہ جو باہر بیٹھے ہوئے جتنے بھی اس وقت بونے ہیں جو آپ کے نظریے کو اور آپ کے شعور کی یہ جو جنگ ہے اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, اسے فوری طور پر پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہو جانا چاہیے. میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں, جنید اکبر صاحب نے اس حوالے سے کہا کہ اگر عمران خان حکم دیں تو شانگلہ بٹگرام والے شاہراہ اور شاہ ریشم جو ہے ہم بند کر دیں, پشاور کے ملکہ لوگ اٹک پل بند کر دیں, فاٹا والے افغانستان سے آنے والے راستے کو بند کر دیں, ساؤتھ ریجن موٹر وے بند کر دیا جائے. علیمہ خان نے اس موقع پر ایک ٹویٹ کیا اور وہ یہ کہتی ہیں کہ بالکل سادہ سی بات ہے, عمران خان کو غیر قانونی قید سے رہا کیا جائے. عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا, اس لیے وہ صرف اسی پر پاکستان کی سیکیورٹی کے فیصلوں کے لیے اعتماد کرتے ہیں. ایک ایسی حکومت جس کے صرف 17 سیٹیں ہیں وہ کیسے عوام کی قسمت کے فیصلے کرنے کا حق رکھتی ہے؟ اور یہ پاکستان کے اندر ایک سازش کے تحت عمران خان کو جیل میں اس لیے رکھا گیا کہ ان کے بچے, ان کی مروسی کرداروں کو پاکستان کی سیاست کے اندر ایک جعلی پولیٹیکل کیپٹل دے کر ہمیشہ بٹھایا جائے. دیکھیں جو محنت ہوتی ہے نا, محنت کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ جب خاندان میں یا بچوں میں تقسیم ہوتا ہے نا تو پھر اس کا پھل بھی وہ ملٹی پلائی ہوتا ہے. یہاں پر آپ کے پاس جس طرح پولیٹیکل کیپٹل جو سیاست کی وراثت تھی نا, کچھ نہیں بچا.
اب آپ نے کیا کیا, آپ نے ایک ڈیل کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے, اور پھر اس کو آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں, یعنی فارم 47 کے ذریعے آپ نے اپنی اس ڈیل کی وراثت کو بچوں میں منتقل کر دیا, اور اب بچے کیا کر رہے ہیں, اسی راستے پہ چلتے ہوئے اپنے آپ کو پاکستان کی عوام سے کنیکٹ نہیں کرتے, بلکہ سازشی عناصر اور سازش کرنا کسے کہتے ہیں آپ کو یہ لوگ بتائیں گے, اور سازش کے تحت پاکستان میں اقتدار پر یہ قابض ہونا چاہتے ہیں. یہ تقریر نہیں ہے, یہ ہمارے ملک کا, ہمارے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے کہ جب سلمان اکرم راجہ لوگوں کی قربانیوں کو یہ کہیں کہ لوگ نہیں نکلتے, اور پھر دوسری طرف عمران خان کی رہائی کو, جو پاکستان تحریک انصاف کا ایجنڈا نمبر 1 ہونا چاہیے تھا, آپ نے اسے اپنے ایجنڈے سے ہی نکال دیا, تو پھر یہ تحریک انصاف اور یہ جو لوگ سلمان اکرم راجہ صاحب لندن آئے, بڑے انہیں ہار اور بہت کچھ انہیں ویلکم کیا گیا. تو بھائی جان یہ پھر کس لیے, عمران خان کی وجہ سے نا. اس سے پہلے تو آپ نواز شریف کے کیمپ میں تھے, نواز شریف کے لیے آپ ان کے کیسز کا دفاع کرتے تھے, ان کے کیسز لڑتے تھے, تو یہ عزت آپ کو اس وقت تو نہیں ملی. آج یہ جو عزت ملی ہے آپ کو, اور لوگ آپ کو جانتے ہیں, یہ عمران خان کی وجہ سے. عمران خان کی وجہ سے آپ کو لندن میں آپ کا یہ استقبال کیا گیا. اگر آپ اس جماعت کے ساتھ نہ ہوتے تو کسی نے آپ کو پوچھنا بھی نہیں تھا کہ ہاں یار یہ نواز شریف کا وکیل ہے, یہ آپ کا تعارف ہونا تھا. تو سلمان اکرم راجہ اور پھر علیمہ خان کی گفتگو ویورز, اور دوسرا جنید اکبر صاحب کے حوالے سے ضرور بتائیے گا کہ ان کے آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو کیا کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا. میں آپ کو ویورز یہ بھی خبر دے دوں, اور خبریں آج کافی ساری ہیں, کوئکلی کوشش کریں گے کہ 1 by 1 آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ ڈی جی ISPR کی پریس بریفنگ ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ تمام جماعتوں نے شرکت کی اور بریف کیا گیا. وہ تو خیر میڈیا پہ چل بھی چکا ہے, لیکن جو سب سے حیرانگی کی بات تھی کہ اس پریس بریفنگ کے اندر, یہ جو بریفنگ ہوئی ہے, اس میں آپ کو جو نواز شریف صاحب ہیں وہ لاپتہ نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ بلاول زرداری صاحب اس کے اندر نہیں آئے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر دیں گے. بھائی جان پتہ نہیں کون سی یہ جانیں ہیں جو یہ پیش کریں گے, اور کوئی پیش نہیں ہوا اس کے اندر. جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے عطا تارڑ کے ساتھ, پرویز خٹک صاحب جی آج وہ نظر آئے, اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں اب پاکستان کی تقدیر ہے اور قومی جو سلامتی کے فیصلے ہیں یہ بریف کر رہے ہیں. حامد رضا صاحب نے بڑا ایک انٹرسٹنگ جملہ کہا جی, کہ وقت اب یہ آ گیا ہے. یہ میں آپ کو کوٹ ان کوٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حامد رضا صاحب جو ہیں وہ اس بریفنگ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان پر اب یہ وقت بھی آنا تھا کہ عطا تارڑ جیسے لوگ قومی سلامتی پر بریفنگ دیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قومی سلامتی پر بریفنگ کا تو پتہ نہیں. عطا تارڑ اگر خواجہ آصف کے دونوں پاکستان مخالف بیانات اور شریف فیملی کی انڈیا کے خلاف خاموشی پر قوم کو بریف کر دیں تو یہ بہتر ہوگا. ابھی تک نواز شریف نے کھل کر کوئی بیان نہیں دیا, اور انہوں نے صرف یہ کہا کہ اگر تمام جماعتیں ایک پیج پر ہیں تو یہ ملک کے لیے بہتر ہے. یار بولو نا کہ مودی ہم تمہیں تمہارے گھر میں گھس کر ماریں گے, لیکن کیوں. آج میں آپ تمام دوستوں کے جو ہمیں انڈیا سے سنتے ہیں, میں کمنٹ پڑھ رہا تھا, تو کئیوں نے کہا جی کہ یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, یہ کبھی بھی مودی کے خلاف نہیں بولیں گے. میں نے کہا جی, میں نے ایک دوست سے پوچھ لیا کمنٹ کر کے کیوں نہیں بولیں گے, تو آگے سے جواب آیا وہ اس لیے کہ بھائی جان ان کا کاروبار, ان کے دوستیاں, ان کا سب کچھ آپ کو بھارت میں ملے گا. یہ بھارت کی عوام کی آواز ہے جو ہمارے ملک کے پردھان منتری 3 دفعہ کے, ان کے بارے میں بھارت کی عوام جو ہے وہ کیا سوچتی ہے. تو نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے اور کریڈٹ لینے کی کوشش کریں, وہ بھی ایک پوری ایک ہسٹری ہے. لیکن نواز شریف دشمن کے خلاف کبھی بھی نہیں بولیں گے, اور یہی ان کی تاریخ ہے. اور خاموش کیوں ہیں, یہ سوال عطا تارڑ صاحب کو اس پر قوم کو جو ہے وہ بریف کرنا چاہیے. اور پھر صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ بھارت کی لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ, پاک فوج کا منہ توڑ جواب جی, اور بھارتی بندوقیں خاموش کرا دی گئی. اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارت نے اتوار کی رات کو متعدد مقامات پر پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی. اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق لائن آف کنٹرول پر نکیال, کھوئی رٹا, شاردا, کیل سیکٹر اور نیلم اور حاجی پیر سیکٹرز میں بلا اشتعال فائرنگ. اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے ان سیکٹرز میں دشمن کی بلا اشتعال فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا, اور افواج پاکستان دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے. اور یہ جو پہلگام حملے کے بعد لائن آف کنٹرول پر حالات جو ہیں وہ ویسے نہیں ہیں جیسے ہمیں ماضی میں نظر آئے. میں آپ کو بھی خبر یہ بھی دے دوں کیونکہ پاکستان کا جو دوستوں کا جو سرکل ہے, آپ جب آپ کے اوپر مشکل وقت آتا ہے یا جو حالات اس وقت پاکستان کے ہیں, اوبویسلی آپ دوستوں کو پکاریں گے نا. تو ترکی نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا جی, اور خبر یہ ہے کہ ترکیہ کا جنگی بحری جہاز
خیر سگالی مشن پر کراچی بندرگاہ پہنچ گیا ہے اور پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے، اعلیٰ عسکری افسران، ترک سفارتی نمائندگان اور مقامی معززین نے پرجوش خیر مقدمی تقریب سے شرکت کی اور کراچی کی بندرگاہ پر گونجتے قومی ترانوں اور لہراتے پرچموں کے درمیان یہ منظر پاک ترک برادری کی لازوال دوستی کا حسین مظہر بن گیا۔ خبر کے مطابق دورے کے دوران مختلف پیشہ ورانہ سرگرمیاں، مشقیں اور ملاقاتیں طے ہیں، جن میں دفاعی حکمت عملی، بحری سلامتی اور فنی تبادلوں پر تفصیل سے جو ہے وہ بات کی جائے گی۔ اور ویورز، خبر کے مطابق ٹی سی جی بیوک ادا ترک بحریہ کا جدید ترین جنگی جہاز ہے جو ادا درجے کے تحت تیار کیا گیا۔ یہ جہاز جدید ہتھیاروں، سونار، ریڈار اور برقی جنگی ٹیکنالوجی سے لیس ہے اور بحری نگرانی اور دہشت گردی کے انسداد اور دفاعی مشنز میں اپنی کارکردگی کا لوہا منوا چکا ہے۔ تو یہ اس کا یہاں پر آنا اوبویسلی ایک اور بھی اس کے ساتھ خبر جڑی ہوئی ہے نا کہ اگر جنگ کا خطرہ ہوتا اور جنگ بھارت کی طرف سے مسلط کی جانی ہوتی اور جو کچھ بھارت نے امریکہ کے اندر رابطہ کر کے یقین دہانیاں مانگی اور یقین دہانی نہیں ملی اور کہا گیا کہ ایٹمی ہتھیار اگر پاکستان نے استعمال کیے تو ہم گارنٹی نہیں دے سکتے اور پاکستان نے انکار کر دیا، تو یہ بھی ایک اس بات کی دلیل ہے کہ جنگ کے بادل اب اس خطے پہ نہیں ہیں۔ ہاں، ایڈونچر مس ایڈونچر میں کنورٹ ضرور ہو سکتا ہے اور آپ ٹی وی پر یہ جنگ جو ہے وہ ضرور دیکھیں گے، ٹیلی ویژن نیوز چینلز پہ جنگ لگی ہوئی ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ جنگ نہیں ہو رہی۔ اور ان کا یہاں پر آنا کراچی کی بندرگاہ پر یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر جنگ کے حالات ہوتے تو ان کی بھی تو کوئی انٹیلیجنس ہوگی نا جی۔ دنیا اگر پاکستان سے رابطہ کرتی ہے، انہوں نے حالات سے بریف کیا، پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی بریف کیا، تو جنگ نہیں ہو رہی۔ یہ ان کا آنا یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ میں آپ کو ویورز ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ پاکستان نے اب قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں جانے کا فیصلہ کیا جی۔ قومی سلامتی کونسل میں وہ جائیں گے اور پاکستان کا جو موقف ہے اس خطے کے حوالے سے اسے پوری دنیا کے سامنے اور خاص طور پہ اقوام متحدہ میں قومی سلامتی میں رکھا جائے گا۔ اور ویورز، خبر کے مطابق نائب وزیر اعظم اور اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کو سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت کی ہے اور پاکستان نے سلامتی کونسل کو خطے کی صورتحال پر باضابطہ بریفنگ دینے کا بھی فیصلہ کیا اور یہ پاکستان کی طرف سے ایک بہت بڑا اقدام ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے جہاز بند کریں گے، ہم تمہارے جو کنٹینرز آتے ہیں جس میں پاکستان یا پھر پاکستان کا جن لوگوں کے ساتھ، جن ممالک کے ساتھ کسی قسم کا ایگریمنٹ ہے، ان جہازوں کو بھی یہ اپنی بندرگاہوں میں داخلے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دے رہے۔ خبر یہ بھی ہے کہ روس نے پاکستان سے جی رابطہ کیا ہے اور خبر کے مطابق پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارت سفارتی سطح پر تنہائی کا شکار ہو چکا ہے اور روسی وزیر خارجہ نے بھارت کو پاکستان کے ساتھ بات چیت سے معاملات حل کرنے کا مشورہ دیا اور خطے کی صورتحال پر پاکستان اور روس کا رابطہ ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی روسی وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو اور پھر مسائل کا حل سفارتکاری کے ذریعے نکالنے کی بات کی گئی ہے۔ آج نا سب سے ایک اہم نقطہ آپ تمام دوستوں کو میں ذرا دوبارہ سے ریفریش آپ کی میموری کروا دوں اور جو واقعات پچھلے 7-8 دنوں میں ہوئے۔ اگر امریکہ پاکستان کے لیے واقعی سنجیدہ ہو یا پاکستان یا اس حکومت کے ساتھ سنجیدہ ہوتا یا ان کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوتے، تو وہ امریکہ کبھی بھی اس ماحول میں جب جنگ کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں یا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ دفاعی معاہدے نہ کرتے، ان کو سامان جو ہے وہ بیچا نہ جاتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ امریکہ کو کانوں کان خبر نہ ہوئی ہو کہ جب نریندر مودی صاحب امریکہ گئے اور انہوں نے جا کر وہاں سے اسلحہ خریدا، اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو چارٹرڈ جہاز گیا اور لوگوں کو وہاں سے بے دخل کیا گیا، ان کی سٹیٹمنٹ آتی ہے اور پھر وہی مودی جو ہے وہ امریکہ جا کر اسلحہ خریدتا ہے اور اسلحہ خریدنے کے بعد جب یہ سیریمنی ہوئی، سگنیچر وہ کرتے ہیں کاغذوں کے اوپر، تو کرسی کو ہٹا کر انہیں بیٹھنے کے کہا جاتا ہے۔ تو وہ امریکہ پاکستان کا سجن کیسے ہو سکتا ہے؟ جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے اور دوسری طرف آپ انہیں معاہدے ان کے ساتھ کر رہے ہیں، انہیں اسلحہ جو ہے وہ بیچ رہے ہیں۔ تو امریکہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتا ہے، اس 7-8 دنوں میں آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اس حکومت کا امریکہ کے ساتھ آپ نے دہشت گرد پکڑ کر دیا، امریکہ نے آپ کو فٹے منہ نہیں کہا، آپ کے شہباز شریف کو فون کر کے نہیں کہا کہ ویل ڈن شہباز۔ اور میں کل جو مشاہد حسین سعید صاحب تھے ان کو سن رہا تھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عین ممکن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ پاکستان کا وزیر اعظم کون ہے۔ تو ہمارے وزیر اعظم صاحب کے یہ حالات ہیں اور امریکہ ہمیں
ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے. یہ 7-8 دن میں آپ پورا یہ جو خاکہ ہے بھارت کے ساتھ جو ہمارے معاملات تھے اس کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں, آپ کو لگ پتا جائے گا کہ ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں. ویورز, پاکستان کے حوالے سے تو امریکہ نے ایڈوائزری جاری کی نا, آپ کو یاد ہے کہ کوئی پاکستان نہ جائے, کوئی بلوچستان نہ جائے, کوئی کے پی نہ جائے. ہمیں کہا گیا اور بھارت نے اس کے اوپر کافی واویلا مچایا, ہمارے لوگ مارے گئے, ہماری جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ ہوا, ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا اور وہ مناظر آپ کے سامنے. لیکن دوسری طرف ایڈوائزری بھی ہمارے ملک کے حوالے سے آپ نے جاری کر دی. برطانیہ نے بھی جاری کی, جہاں پہ میں رہتا ہوں جی, یہاں سے بھی ایڈوائزری جاری ہوئی. لیکن اب یہ ایڈوائزری بھارت کے لیے بھی امریکہ نے جاری کر دی ہے. خبر کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ٹریول ایڈوائزری میں امریکی شہریوں کو پاکستان اور بھارت کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. امریکہ نے تو جی ہمارے حوالے سے تو پہلے ہی ایڈوائزری جاری کی تھی, یہ کہیں کہ آپ نے بھارت کے لیے ایڈوائزری اب جاری کی ہے. جرائم اور دہشت گردی کے پیش نظر بھارت کے سفر سے گریز کریں, کیونکہ جموں کشمیر اور لداخ میں حملوں کے خطرات موجود ہیں, اور یہ امریکہ کی طرف سے ایڈوائزری جو ہے وہ جاری کی گئی. میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں, وہ تمام دوست جو ہمیں اس وقت بھارت سے سن رہے ہیں, آپ لوگوں کو اپنی گورنمنٹ سے کیوں پوچھنا چاہیے. میں نے پچھلے کئی دنوں سے یہ سوال آپ کے سامنے رکھا, چونکہ یہ آوازیں آپ کو آپ کے نیشنل میڈیا پر نہیں ملیں گی. وہی ارناب گوسوامی اور باقی اس طرح کے لوگ بیٹھ کر وہ جنگ کا ماحول بنا رہے ہیں. بہت سارے لوگ وہاں پر آپ کو جنگ کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے الفاظ کے ساتھ. پاکستان کے اوپر وہ حملہ بھی کروا دیتے ہیں, پاکستان کو دن میں 25 دفعہ وہ تباہ و برباد کر کے اٹھتے ہیں, پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی وہ بات کرتے ہیں. لیکن آپ اپنی عوام اور اپنی ان انڈیپینڈنٹ آوازوں کو بھی سنیں کہ جناب یہ جتنے حملے آپ کے اپنے ملک میں ہو چکے ہیں یہ سیکیورٹی بریچ تھا, اور لوگوں نے جو اس کے اوپر سوال اٹھایا کہ آپ اپنی عوام کو کیوں بیوقوف بناتے ہیں. آپ نے بالا کوٹ کا حملہ ہوا, کہا کہ سیکیورٹی بریچ ہے اور اس کے اوپر کاروائی ہوگی, سیکیورٹی فیلر اسے قرار دیا گیا. پھر اس کے بعد جو اس سے پہلے حملہ ہوا اس کا بھی آپ نے یہی کہا. اب پہلگام کا حملہ بھی اسے سیکیورٹی فیلئر. لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جناب یہ لوگ جن کے بارے میں آپ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمسایہ ملک سے ٹریننگ لے کر واپس آ جاتے ہیں, تو آپ کی 7 لاکھ 8 لاکھ جتنی بھی فوج ہے وہ کیا جھک مار رہی تھی کہ لوگ وہاں سے اٹھے, 2 لوگ پاکستان کے زیر استعمال کشمیر میں گئے, 7 سال وہاں سے ٹریننگ کی اور واپس آ گئے. یہ سب کون مانیٹر کر رہا تھا؟ یہ آپ کے اپنے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. اب یہ آوازیں کیوں دبا دی جاتی ہیں؟ مجھے ایسا لگتا یہ ہے کہ شاید کچھ لوگوں کو نا یہ جنگ کروا کر مزہ آتا ہے, یا پھر ان کی اپنی دکانداری جو چمکتی ہے. اب وہ ایک میجر صاحب ہیں, وہ سارا دن پاکستان کو گھر میں گھس کر ماریں گے, وہ ہر وقت 24/7 آپ کو جنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو ایسے رویے ذمہ دار قوموں کے نہیں ہوتے بھائی. خدا کا خوف کھاؤ اور پیچھے ہٹ جاؤ, اور خطے کے لیے امن بہت ضروری ہے, جنگ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہوتی. اور بھارتی فوج کے لیے کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی, اور لداخ سے جی خبر ہے کہ بھارتی فوج کے کیمپ میں آگ لگنے سے بھگدڑ مچ گئی اور فوجی بھاگنے پر مجبور ہو گئے, یعنی ان کی دوڑیں لگ گئی ہیں. خبر کے مطابق کیمپ میں اچانک آگ لگنے سے بھگدڑ مچی, جس کے بعد فوجی اپنا کیمپ چھوڑ کر بھاگ نکلے, اور بھارتی میڈیا کے مطابق آگ دیکھتے ہی دیکھتے پھیل گئی, جس کے بعد امدادی ٹیمیں فوری طور پر حرکت میں آئی, اور بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. تاہم سامنے آنے والی تصویر میں انڈین آرمی کے کیمپ سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا گیا, اور بھارتی فوج اپنے کیمپ میں لگی آگ کی وجوہات اب تک بتا نہیں سکی. پاکستان تھے کہ پاکستان نے جی کیمپس کے اندر بھی آگ لگا دی. فالس فلیگ آپریشن ایک اور ہو گیا پہلگام کے بعد, چونکہ یہ بھارت کی سرکار کرتی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے گا ایک آدھے دن کے اندر کوئی نہ کوئی کانسپریسی جو ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ اٹیچ کر دینی, اور یہ مدعا بھی پاکستان کے اوپر ڈال دینا ہے. اور ویسے ایک اور خبر بھی ہے بھارتی فوج کے حوالے سے. بتایا جاتا ہے جی کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کا ٹرک کھائی میں جا گرا, 3 فوجی ہلاک ہوئے ہیں. اور کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج کا ٹرک جموں سے سری نگر جا رہا تھا, اور جو بیٹری چشمہ کے قریب 600 فٹ گہری کھائی میں جا گرا. حکام کے مطابق واقعے کے فوراً بعد ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر روانہ ہو گئی. تاہم جب تک ٹیمیں کھائی کے نیچے حصے تک پہنچی, تینوں فوجی اہلکار دم توڑ چکے تھے, اور ہلاک ہونے والے اہلکاروں کی شناخت امیت کمار, سرجیت کمار اور مان بہادر کے نام سے ہوئی ہے. پادویا بھی پاکستان تھے. تو یہ بھارت, اس سے پہلے تو آپ سنتے تھے نا, ہم نے متعدد دفعہ, بلکہ اگر کہا جائے کہ ان گنت خبریں موجود ہیں. ابھی آپ سرچ کریں نا انڈین ایئر فورس, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی دفعہ یہ جہاز جو ہیں وہ گرے تربیتی پرواز پر, اور پائلٹ بچ جاتا ہے, جہاز نہیں بچتا. بعض دفعہ جہاز اور پائلٹ دونوں نہیں بچتے. تو سکل سیٹ کی کمی ہے, یا پھر آپ کا جو جہاز ہے وہ اس قابل نہیں ہے. اسی لیے مودی صاحب جو ہیں وہ بھاگتے ہوئے گئے, اور انہوں نے فوری طور پر جو ہے
وہ نئے آرڈر دیے ہیں جی جہازوں کے، اور اب دیکھتے ہیں کہ 2028 تک ان کا دوبارہ اگر جنگی جنون جاگ گیا تو یہ دوبارہ سے کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کریں گے۔ اور خبر یہ آ رہی ہے کہ بھارت میں کسان احتجاج کی نئی لہر، حکومت کے خلاف گونجتی آوازیں ایک بار پھر سڑکوں پر آ گئی، اور کسان یکجہتی موومنٹ جو چل رہی ہے جی، پیغام واضح ہے کہ زمین، روزگار اور عزت کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ احتجاج مارچ نے سیاسی حلقوں میں کھلبلی مچائی ہے، اور جبکہ انتظامیہ سخت پریشان ہے، اور انہوں نے سب لوگوں نے دلی کی طرف جی اپنا رخ کر لیا ہے۔ تو یہ ویورز اس وقت کی صورتحال ہے، اور بھارت کے اندر جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ آپ تمام دوستوں کو سمجھنا چاہیے، اور جنگ اگر ہوگی تو اس کے بہت ہی بھیانک نتائج جو ہیں وہ آپ کو اور ہمیں، یا پھر جہاں بھی جنگ ہوتی ہے اس قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھ لیں نا یوکرین میں جنگ کتنے مہینے گزر گئے لیکن وہ ریوائیو نہیں کر پا رہے۔ وہ امریکہ جس نے اسلحہ دیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آج کے بعد ہم تمہاری معدنیات کے اوپر بھی قبضہ کریں گے، اور آج سے تمہاری معدنیات منرل ساری ہماری ہیں۔ تو پھر ملکوں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے، جس بدماش کو آپ نے اپنا دوست سمجھا، اسے آپ کو اسلحہ دیا، آپ کے ساتھ کھڑا ہوا، لیکن اب وہ آپ سے سود سمیت وہ تمام پیسہ جو ہے وہ واپس کرنا چاہتا ہے۔ تو جنگ کبھی بھی کسی ملک کے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ جو کچھ یوکرین میں ہوا یہ کسی بھی ملک کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اور آپ میں سے نا بہت کم شاید دوستوں کو یہ معلوم ہو کہ یوکرین ایٹامک پاور تھی، لیکن یوکرین نے کیا کیا کہ اپنے جو ایٹم بم تھا اسے ختم کر دیا، اور آج دیکھ لیں کہ رشیا نے اس کے اوپر اٹیک کیا، اور پھر حالات وہاں پہ کیا ہو رہے ہیں۔ تو پاکستان کا دفاع بہت مضبوط ہے جی، اور پاکستان کے علاوہ بھی کوئی ملک ہوتا اور اس کے پاس ایٹمی قوت ہوتی تو بھارت 10,000 دفعہ سوچتا کہ ہم نے اس کے اوپر حملہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو اب جنگ جو ہے وہ نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ ہاں ایڈونچر جو ہے وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ویورز آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔